बू सआदत हसन मंटो। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगों वाले पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से जरा उधर को सरका दिया गया है, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते रात के दूधियाले अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे और नहा रहे थे। वो घाटन लौंडिया रणधीर के साथ कपकपाहट बनकर चिमटी हुई थी। शाम के करीब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की तमाम खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में ज़रा तफरीह की खातिर आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो गालिबन साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के दरख्त के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जे किया था और आखिर में हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिनों से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बायस बम्बई की करीब करीब तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो पहले सस्ते दामों पर मिल जाती थीं, औरतों की एक्सॉलरी फोर्स में भर्ती हो गई थीं। उनमें से बाज़ ने फोर्ट के इलाके में डांसिंग स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं। दूसरी वजह यह भी थी कि रणधीर, जो फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और ख़ूबसूरत था, लेकिन उस पर फोर्ट के अक्सर कहबा खानों के दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल के गिरदो नवाह की कई क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी मुलाकात कर चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसी मुलाकात के आदाब से वो उन क्रिश्चियन लौंडों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वाकफियत रखता है जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी चुगत से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेज़ल से उसकी ताज़ा पैदाशुदा रऊनत का बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेज़ल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह को वर्दी पहनकर और अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये पर जमा कर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी गोया फुटपाथ पर तमाम जाने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर वो क्यों इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना राग़िब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल नुमाइश चीज़ों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने अय्याम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने माशकों का हाल सुनाती हैं, जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगें थिरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई औरत भी इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था तो उसे हरगिज़ यकीन नहीं था कि वो उसको अपने साथ सुला सकेगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये ख्याल किया था कहीं ऐसा ना हो बेचारी को निमोनिया हो जाए, तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो उसका मतलब समझ गई थी क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे, मगर बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी सफ़ेद धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना काष्ठा खोला, जिसका मैल भीगने के बायस और ज़्यादा उभर आया था। काष्ठा खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से सफ़ेद धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश शुरू की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। ये गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले गढ़े में जज्ब सी हो गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गिरा खोलने की कोशिश करती रही, जो बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक कर हार गई तो उसने मराठी ज़बान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरा खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा, और जोर से खींचा। गिरा एकदम फिसली, रणधीर के हाथ जोर में इधर उधर हटे और दो धड़कती हुई छातियां नमूदार हुईं। रणधीर ने एक लहजे के लिए ख्याल किया कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गूंधी हुई मिट्टी को चाबुक दस्त कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल दे दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गदराहट, वही जाज़बियत, वही तरावत, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुमार के हाथों से निकले हुए ताज़ा कच्चे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की इन जवान छातियों में, जो बिल्कुल बेदाग थीं, एक अजीब किस्म की चमक महलूल थी। सियाही माइल गंदुमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी,
جس نے یہ عجیب و غریب چمک پیدا کر دی تھی، جو چمک ہونے کے باوجود چمک نہیں تھی۔ اس کے سینے پر چھاتیوں کے یہ ابھار دیے معلوم ہوتے تھے جو تالاب کے گدلے پانی کے اندر جل رہے ہوں۔ برسات کے یہی دن تھے، کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے کپکپا رہے تھے۔ اس گھاٹن لڑکی کے دونوں کپڑے جو پانی سے شرابور ہو چکے تھے ایک غلیظ ڈھیری کی شکل میں فرش پر پڑے تھے اور وہ رندھیر کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ننگے اور میلے بدن کی گرمی رندھیر کے جسم میں وہ کیفیت پیدا کر رہی تھی جو سخت سردیوں میں نائیوں کے غلیظ مگر گرم حمام میں نہاتے وقت محسوس ہوا کرتی ہے۔ ساری رات وہ رندھیر کے ساتھ چمٹی رہی، دونوں گویا ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل ایک دو باتیں کی ہوں گی، کیونکہ جو کچھ انہیں کہنا سننا تھا سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے طے ہوتا رہا تھا۔ رندھیر کے ہاتھ ساری رات اس کی چھاتیوں پر ہوائی لمس کی طرح پھرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی چوچیاں اور وہ موٹے موٹے مسام جو ان کے ارد گرد ایک کالے دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اس ہوائی لمس سے جاگ اٹھتے اور اس گھاٹن لڑکی کے سارے جسم میں ایسا ارتعاش پیدا ہو جاتا کہ رندھیر خود بھی ایک لہجے کے لیے کپکپا اٹھتا۔ ایسی کپکپاہٹوں سے رندھیر کا سینکڑوں مرتبہ تعارف ہو چکا تھا۔ وہ اس کی لذت سے اچھی طرح آشنا تھا۔ کئی لڑکیوں کے نرم اور سخت سینوں کے ساتھ اپنا سینہ ملا کر وہ ایسی راتیں گزار چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی رہ چکا تھا جو بالکل الہڑ تھیں اور اس کے ساتھ لپٹ کر گھر کی تمام باتیں سنا دیا کرتی تھیں جو کسی غیر کو نہیں سنانا چاہیے۔ وہ ایسی لڑکیوں سے بھی جسمانی رشتہ قائم کر چکا تھا جو ساری مشقت خود کرتی تھیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھیں، مگر یہ گھاٹن لڑکی جو املی کے درخت کے نیچے بھیگی ہوئی کھڑی تھی اور جس کو اس نے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا بہت ہی مختلف تھی۔ ساری رات رندھیر کو اس کے بدن سے عجیب و غریب قسم کی بو آتی رہی تھی۔ اس بو کو جو بیک وقت خوشبو اور بدبو تھی وہ تمام رات پیتا رہا تھا۔ اس کی بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، ہر جگہ سے یہ بو جو بدبو بھی تھی اور خوشبو بھی رندھیر کے ہر سانس میں موجود تھی۔ تمام رات وہ سوچتا رہا تھا کہ یہ گھاٹن لڑکی بالکل قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی زیادہ قریب نہ ہوتی اگر اس کے ننگے بدن سے یہ بو نہ اڑتی۔ یہ بو جو اس کے دل و دماغ کی ہر سلوٹ میں رینگ گئی تھی، اس کے تمام پرانے اور نئے خیالوں میں رچ گئی تھی۔ اس بو نے اس لڑکی کو اور رندھیر کو ایک رات کے لیے آپس میں حل کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے تھے، عمیق ترین گہرائیوں میں اتر گئے تھے، جہاں پہنچ کر وہ ایک خالص انسانی لذت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ایسی لذت جو لمحاتی ہونے کے باوجود دائمی تھی، جو مائل پرواز ہونے کے باوجود ساکن اور جامد تھی۔ وہ دونوں ایک ایسا پنچھی بن گئے تھے جو آسمان کی نیلاہٹوں میں اڑتا اڑتا غیر متحرک دکھائی دیتا ہے۔ اس بو کو جو اس گھاٹن لڑکی کے ہر مسام سے باہر نکلی تھی رندھیر اچھی طرح سمجھتا تھا، حالانکہ وہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح بعض اوقات مٹی پر پانی چھڑکنے سے سوندھی سوندھی باس پیدا ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ بو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اس میں لونڈر اور عطر کا مصنوعی پن نہیں تھا، وہ بالکل اصلی تھی، عورت اور مرد کے باہمی تعلقات کی طرح اصلی اور ازلی۔ رندھیر کو پسینے کی بو سے سخت نفرت تھی۔ وہ نہانے کے بعد عام طور پر اپنی بغلوں وغیرہ میں خوشبودار پاؤڈر لگاتا تھا یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا تھا جس سے پسینے کی بو دب جائے، لیکن حیرت ہے کہ اس نے کئی بار اس گھاٹن لڑکی کی بالوں بھری بغلوں کو چوما اور اسے بالکل گھن آئی، بلکہ اسے عجیب طرح کی لذت محسوس ہوئی۔ اس کی بغلوں کے نرم بال پسینے کے باعث گیلے ہو رہے تھے، ان سے بھی وہی بو نکلی تھی جو غایت درجہ قابل فہم ہونے کے باوجود ناقابل فہم تھی۔ رندھیر کو ایسا لگا تھا کہ وہ اس بو کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو یہ مطلب سمجھا نہیں سکتا۔ برسات کے یہی دن تھے۔ اسی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا تھا تو پیپل کے پتے لرز کر نہا رہے تھے۔ ہوا میں سرسراہٹیں اور پھڑپھڑاہٹیں گھلی ہوئی تھیں۔ اندھیرا تھا مگر اس میں دبی دھندلی سی روشنی بھی سموئی ہوئی تھی، جیسے بارش کے قطروں کے ساتھ لگ کر تاروں کی تھوڑی تھوڑی روشنی اتر آئی ہے۔ برسات کے یہی دن تھے جب رندھیر کے اسی کمرے میں ساگوان کا صرف ایک پلنگ ہوتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا بھی پڑا تھا اور کونے میں ایک نئی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دن یہی برسات کے تھے، موسم بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ بارش کے قطروں کے ساتھ تاروں کی تھوڑی تھوڑی روشنی بھی اتر رہی تھی، مگر فضا میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دوسرا پلنگ خالی تھا۔ اس پلنگ پر جس پر رندھیر اوندھے منہ لیٹا کھڑکی کے باہر پیپل کے لرزتے ہوئے پتوں پر بارش کے قطروں کا رقص دیکھ رہا تھا، ایک گوری چٹی لڑکی اپنے صدر کو ننگے جسم سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے کرتے غالباً سو گئی تھی۔
اس کی لال ریشمی شلوار دوسرے پلنگ پر پڑی تھی، اس کے گہرے سرخ ازار بند کا ایک پھندنا نیچے لٹک رہا تھا۔ اس پلنگ پر اس کے دوسرے اترے ہوئے کپڑے بھی پڑے تھے۔ اس کی سنہرے پھولوں والی قمیص، انگیا، جانگیا اور دوپٹہ سب کا رنگ سرخ تھا، بے حد سرخ۔ یہ سب کپڑے حنا کے عطر کی تیز خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ لڑکی کے سیاہ بالوں میں مقیش کے ذرے گرد کی طرح جمے ہوئے تھے۔ چہرے پر غازے، سرخی اور مقیش کے ان ذرات نے مل جل کر ایک عجیب و غریب رنگ پیدا کر دیا تھا، بے جان سا اڑا اڑا، اور اس کے گورے سینے پر انگیا کے کچے رنگ نے جا بجا لال لال دھبے ڈال دیے تھے۔ چھاتیاں دودھ کی طرح سفید تھیں، جس میں تھوڑی تھوڑی نیلاہٹ بھی ہوتی ہے۔ بغلوں کے بال منڈے ہوئے تھے، جس کے باعث وہاں سرمئی غبار سا پیدا ہو گیا تھا۔ رندھیر کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ کر سوچ چکا تھا، کیا ایسا نہیں لگتا جیسے میں نے ابھی ابھی کیلیں اکھیڑ کر اسے لکڑی کے بند بکس میں سے نکالا ہے، کتابوں اور چینی کے برتنوں کی طرح؟ کیونکہ جس طرح کتابوں پر داب کے نشان ہوتے ہیں اور چینی کے برتنوں پر ہلنے جلنے سے خراشیں آ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اس لڑکی کے بدن پر کئی جگہ ایسے نشان تھے۔ جب رندھیر نے اس کی تنگ اور چست انگیا کی ڈوریاں کھولی تھیں تو پیٹھ پر اور سامنے سینے کے نرم نرم گوشت پر جھریاں سی بنی ہوئی تھی، اور کمر کے ارد گرد کس کر بندھے ہوئے ازار بند کا نشان، وزنی اور نوکیلے جڑاؤ نیکلس سے اس کے سینے پر کئی جگہ خراشیں پیدا ہو گئی تھیں، جیسے ناخنوں سے بڑے زور کے ساتھ کھجایا گیا ہو۔ برسات کے یہی دن تھے، پیپل کی نرم نرم کومل پتیوں پر بارش کے قطرے گرنے سے ویسی ہی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسی کہ رندھیر اس روز تمام رات سنتا رہا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ رندھیر کے ہاتھ بہت دیر تک اس گوری چٹی لڑکی کے کچے دودھ ایسے سفید سینے پر ہوائی لمس کی طرح پھرتے رہے۔ اس کی انگلیوں نے اس گورے گورے جسم میں کئی ارتعاش دوڑتے ہوئے محسوس کیے۔ اس نرم نرم جسم کے کئی گوشوں میں اسے سمٹی ہوئی کپکپاہٹوں کا بھی پتہ چلا۔ جب اس نے اپنا سینہ اس کے سینے کے ساتھ ملایا تو رندھیر کے جسم کے ہر مسام نے اس لڑکی کے چھیڑے ہوئے تاروں کی آواز سنی، لیکن وہ پکار کہاں تھی؟ وہ پکار جو اس نے گھاٹن لڑکی کے جسم کی بو میں سونگھی تھی، وہ پکار جو دودھ کے پیاسے بچے کے رونے سے کہیں زیادہ قابل فہم تھی، وہ پکار جو صوتی حدود سے نکل کر بے آواز ہو گئی تھی۔ رندھیر سلاخوں والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بہت قریب پیپل کے پتے لرز رہے تھے، مگر وہ ان کی لرزشوں کے اس پار دور، بہت دور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اسے مٹمیلے بادلوں میں ایک عجیب قسم کی دھندلی روشنی کھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جیسے اس گھاٹن لڑکی کے سینے میں اسے نظر آئی تھی۔ ایسی روشنی جو راز کی بات کی طرح چھپی ہوئی مگر ظاہر تھی۔ رندھیر کے پہلو میں ایک گوری چٹی لڑکی، جس کا جسم دودھ اور گھی ملے آٹے کی طرح ملائم تھا، لیٹی تھی۔ اس کے سوئے ہوئے جسم سے حنا کے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، جو اب تھکی تھکی معلوم ہوتی تھی۔ رندھیر کو یہ دم توڑتی اور حالت نزع کو پہنچی ہوئی خوشبو بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ اس میں کچھ کھٹاس سی تھی، ایک عجیب قسم کی کھٹاس جو بدہضمی کی ڈکاروں میں ہوتی ہے، اداس، بے رنگ، بے کیف۔ رندھیر نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ جس طرح پھٹے ہوئے دودھ میں سفید سفید بے جان پھٹکیاں بے رنگ پانی میں ساکن ہوتی ہیں، اسی طرح اس لڑکی کی نسوانیت اس کے وجود میں ٹھہری ہوئی تھی، سفید سفید دھبوں کی صورت میں۔ اصل میں رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بو بسی ہوئی تھی جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بغیر کسی بیرونی کوشش کے باہر نکلی تھی، وہ بو جو حنا کے عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور دور رس تھی، جس میں سونگھے جانے کا اضطراب نہیں تھا، جو خود بخود ناک کے رستے داخل ہو کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ گئی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کے دودھیالے جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر اسے کوئی کپکپاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی، جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی لڑکی تھی، جس نے BA تک تعلیم پائی تھی اور جو اپنے کالج میں سینکڑوں لڑکوں کے دل کی دھڑکن تھی، رندھیر کی نبض تیز نہ کر سکی۔ وہ حنا کی مرتی ہوئی خوشبو میں اس بو کی جستجو کرتا رہا جو برسات کے انہی دنوں میں، جب کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اسے گھاٹن لڑکی کے میلے جسم سے آئی تھی۔